खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें। फेथ टीवी हमेशा आपके लिए तालीमी प्रोग्राम को लेकर आता है ताकि कलीसिया पाकिस्तान रूहानी तौर पर तरक्की कर सके। और आज इस प्रोग्राम में हम एक सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं जो बुजुर्ग पौलुस रसूल के खतूत पर है। और आज हम जिस पहले ख़त पर बात करेंगे वो है रोमियो का ख़त, और उसके बारे में हम सीखेंगे कि ये ख़त कब लिखा गया और इसको लिखने की क्या वजूहात थी, इसमें किस किस्म की तालीमात पाई जाती हैं, और बहुत सारी बातों को जो इस ख़त से मुतल्लिक है हम सीखेंगे। और इसी तरह हम सिलसिला वार पौलुस रसूल के खतूत को हर एपिसोड में एक एक ख़त को देखते जाएंगे और इसके बारे में सीखते जाएंगे। और आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर परवेज़ खोखर साहब, जो कि सेव द लॉस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, पासबानी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर बाइबल मुक़द्दस की तालीमात को भी वो शेयर करते हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। और इसी तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर नदीम परवेज़ साहब, जो कि लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और तालीमी खदमात को भी मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में सर अंजाम दे रहे हैं। और इन दिनों में पाकिस्तान असेंबलीज़ ऑफ गॉड में तालीमी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। मैं इनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज हमारे साथ इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम खुशामदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी खुदा के खादम पास्टर नदीम परवेज़ साहब दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम सब अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आसमानी बाप, हम तेरे पाक कदमों में आते हैं, तेरी पाक हुजूरी में झुक जाते हैं। तू हमारा ज़िंदा खुदा है, तू कादर मुतलक खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदावंदो के खुदा। हम आज इस वक्त में तेरी पाक हुजूरी में झुकते और फेथ टेलीविज़न के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे खादिम के लिए पास्टर सीसल के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और ऐ खुदावंदो के खुदा, आज के इस प्रोग्राम के लिए भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। रूह कुदूस, हम तेरी रहनुमाई को अपने लिए मांगते हैं। हम तेरी हिकमत को मांगते हैं और बड़ी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद आज के इस प्रोग्राम में जितनी भी गुफ्तगू हो, उसके वसीला से सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंद तेरे ही नाम को और तेरे कलाम को मिले। पास्टर मुसव्वर को जो इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, खुदावंद उनको हम तेरे हाथों में देते हैं। मैं अपने आप को और खुदावंद तेरे खादिम पास्टर परवेज़ खोखर को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। जितनी भी बातें तेरे कलाम की खूबसूरत बातें हमारे मुंह से निकलें, ऐ खुदावंदो के खुदा, देखने वाले और सुनने वाले उनके वसीला से बरकत को हासिल करे। और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम को मिलता चला जाए, यीशु के नाम में। जी नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर परवेज़ खोखर साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल मुक़द्दस में कुल कितने खतूत हैं। मैं चाहता हूँ आप इनके मुसन्निफ़ीन के नाम भी हमें बताएं और इन खतूत की बाइबल मुक़द्दस में क्या अहमियत और मकसद है। बहुत शुक्रिया भाई मुसव्वर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ एक बार फिर से आपकी सारी मोहब्बत के लिए, फेथ टेलीविज़न के लिए और भाई सीसल जॉन बरकत साहब के लिए। मेरी दुआ है ये टेलीविज़न चैनल जो है खुदावंद के पाक कलाम की इश्तहार के लिए इसकी वुसअत जो है वो बढ़ती जाए, खुदा के नाम को जलाल मिले। और मैं आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है, कितने खतूत हैं बाइबल मुक़द्दस में। जब नए अहदनामे का मुतालिया करते हैं जी, तो 27 किताबें बाइबल मुक़द्दस में टोटल मौजूद हैं हमारे पास नए अहदनामे में जी। लेकिन जो खतूत हैं वो 21 खतूत हैं जी। 21 ख़त हैं टोटल, जिसमें 14 खतूत जो हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल के साथ मंसूब किए जाते हैं और जो बाकी 7 खतूत हैं वो दूसरे दीगर जो मुसन्निफ़ीन हैं वो
یہ جو 14 خطوط ہیں، پہلے والے 14 خطوط، جس میں رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، پھر کرنتھیوں کے 2 خطوط ہیں، پھر اس کے ساتھ گلتیوں کا، افسیوں کا، فلپیوں کے خط ہے، کلسیوں کے خط ہے، پھر تسلیکیوں کے 2 خطوط ہیں، پھر تیموتیس کے 2 خطوط ہیں، تیتس کا ایک خط ہے، فلمون کا ایک خط، عبرانیوں کا. تو یہ 14 خطوط جو ہیں پہلے، یہ مقدس پولس رسول کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں بائبل مقدس میں، یعنی کہ ان تمام 14 خطوط کے جو مصنف ہیں وہ مقدس پولس رسول ہیں. اس میں عبرانیوں کے خط جو ہے اس کے تعلق سے بہت سارے جو اسکالرز ہیں ان کا خیال یہ ہے، کچھ مانتے کہ یہ پولس رسول کا ہے، کچھ مانتے نہیں ہیں. یہ جو 14 خطوط ہے، پہلے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اگلے جو 7 خطوط ہیں اس میں یعقوب کا ایک خط ہے، مقدس پطرس کے 2 خطوط ہیں، مقدس یوحنا کے 3 خطوط ہیں، اور پھر ایک یہودا کا خط ہے. تو یہ 7 خطوط یہ جن کو عام خطوط کہا جاتا ہے، اور جو پہلے خط ہیں ان کو خاص اس لیے کہا جاتا ہے، یہ بھی خاص ہیں، یہ عام نہیں ہے، لیکن اس کے ٹائٹل اگر دیکھا جائے تو عام خطوط اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کسی کو فوکس نہیں کیا گیا. لیکن جو پہلے 14 خطوط ہیں، مقدس پولس رسول کے جو خطوط ہیں، ان میں کلیسیاؤں کو فوکس کیا گیا ہے، اس میں کسی فرد واحد کو فوکس کیا گیا ہے، اس کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں. اس لیے یہ خطوط جو ہیں، یہ مقدس پولس رسول کے جو خط ہیں، ان کے ساتھ عام خطوط نہیں لکھا گیا ہے. لیکن جو اگلے 7 خطوط ہیں وہ مقدس یعقوب کا اور پطرس کے اور یوحنا کے ہیں 3 خطوط، اور یہودا کے خط ہے، یہ ان کے ساتھ عام خطوط ہیں. یہ کسی کلیسیا کو فوکس نہیں کیا گیا، کسی فرد واحد کو فوکس نہیں کیا گیا، بلکہ یہ عام خطوط ہیں. لیکن ان کی اہمیت بھی وہی ہے جو مقدس پولس رسول کے 14 خطوط ہیں. اور جو مقدس پولس رسول کے 14 خطوط ہیں، ان کی اہمیت جو ہے وہ انہی 7 خطوط کے جیسی ہے جو دوسرے جو مصنفین ہیں ان کے خطوط ہیں. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ کے اندر جو 27 کتابیں ہیں، اس میں سے اگر ہم ان 21 خطوط کو نکال دیں تو پھر باقی 6 کتابیں باقی بچ جاتی ہیں، جس میں 4 اناجیل ہیں، ایک اعمال کی کتاب ہے، اور ایک مکاشفہ کی کتاب ہے آخر والی جو ہے. تو ایک تو ویسے یہ نیا عہد نامہ بڑا تھوڑا سا رہ جاتا ہے اگر ہم ان کتابوں کو، ان خطوط کو بیچ میں سے نکال دیں. پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ان کا ہونا بڑا ضروری ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خطوط اس میں بائبل مقدس میں کیوں ہیں، اس کی خاص وجہ کیا ہے. تو کلیسیا کا جو ایمان ہے وہ ان خطوط کی وجہ سے بہت ڈیولپ ہوا ہے، اور ہو رہا ہے، اور ہوتا رہے گا ان خطوط کی وجہ سے. ایک چیز اور بھائی صاحب میں یہاں پہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. ان خطوط کی وجہ سے ہمیں ڈاکٹرائن جو ہے وہ بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے خطوط کی وجہ سے. پھر تھیولوجی جو ہے بڑے واضح طور پر، پھر جو کرسچن ایتھکس ہیں ان خطوط کی وجہ سے ابھر کے سامنے آتے ہیں. جبکہ اناجیل جو ہے اس میں بھی سب کچھ ملتا ہے، لیکن اناجیل میں خدا یسوع مسیح کی سوانح عمری جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے. لیکن ان خطوط کی وجہ سے جو ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، ڈاکٹرائن جو ہے، اور پھر تھیولوجی ہے، کرسچن ایتھکس ہیں، یہ بڑے کھل کے سامنے آتے ہیں. تو اگر یہ نہ ہوتے، خطوط نہ ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیا عہد نامہ جو ہے بہت تھوڑا سا کم رہ جاتا. اس لیے ان کی بائبل مقدس میں ایک خاص وجہ ہے، خاص اہمیت ہے، اور یہ ہونی چاہیے، بہت اہم ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. بڑی وضاحت کے ساتھ ناظرین خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا کہ خطوط کی بائبل مقدس میں کیا اہمیت ہے اور کتنے خطوط ہیں، ان کے مصنفین کون ہیں. ہم نے بڑی خوبصورتی سے اس کو سیکھا ہے. ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا سیکنڈ کویسچن آج کے ٹاپک کے تناظر میں خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہے. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ روم کی کلیسیا کب اور کس کے وسیلہ قائم ہوئی، اور جغرافیائی طور پر یہ کہاں واقع تھی؟ سب سے پہلے تو میں مسیح خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جس نے آج یہ موقع بخشا کہ ہم بھائی باہم مل کر خدا کے کلام کی اس گفتگو کو کر سکیں. اور میں فیتھ ٹیلی ویژن کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہوں، خدا ان کے خادم کے لیے، پاسٹر سیسل کے لیے، اور فیتھ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو اپنی خدمت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے. اور بھائی صاحب، یہ بڑی اچھی سوچ آپ نے جو ہے وہ لی ہے کہ پولس رسول کے خطوط کو جو ہے وہ بیان کیا جائے، رومیوں سے لے کر عبرانیوں تک جو ہے وہ بیان کیا جائے. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، کچھ شکوک و شبہات ہے لوگوں کے اندر ان خطوط کے تعلق سے، کچھ کویسچنس ہیں ان کے تعلق سے. تو میرا خیال ہے کہ اس پروگرام میں ان کی وہ ساری
جو ضرورت ہے، جو کچھ وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ بخوبی جو ہے وہ جان پائیں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ خدا کے کلام کی سچائیوں سے واقف ہوں. اور آپ کا جو کویسچن ہے کہ روم کی کلیسیا جو ہے وہ کب اور کس کے وسیلہ سے قائم ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جغرافیائی لحاظ سے پوچھا ہے کہ یہ کہاں پر جو ہے وہ آباد تھی یہ کلیسیا. تو میں اس کو پارٹس وائز جو ہے وہ لے کر چلوں گا کہ روم کی کلیسیا سب سے پہلی بات ہے کہ کب قائم ہوئی. تو اس کے لیے ہمیں جو اس کی ڈیٹ ملتی ہے کہ اس چرچ کا، اس کلیسیا کا جو آغاز ہوا وہ تقریباً 40 AD میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. 40 یعنی 40 بعد از مسیح جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے، جب اس کلیسیا کا آغاز جو ہے وہ روم کے علاقہ کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات آپ نے پوچھی ہے کہ کس کے وسیلہ سے روم کی کلیسیا جو ہے وہ قائم کی گئی تھی. اس کے تعلق سے کچھ تھوڑے سے ایسی باتیں ہیں جن پہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا گیا. بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ شاید روم کی جو کلیسیا ہے اس کو مقدس پطرس نے جو ہے وہ قائم کیا، کیونکہ ہمارا ایسا بھی ایک گروہ ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مقدس پطرس کو پہلا بشپ، پہلا پوپ جو ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، پہلا بشپ جو ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے تعلق سے ہمیں بائبل مقدس میں یا بائبل مقدس سے ہٹ کر دوسری کتب میں کوئی ایسی اتھینٹک بات جو ہے وہ نہیں نظر آتی ہے جس میں ہم یہ کہہ سکے کہ واقعہ ہی مقدس پطرس نے جو ہے وہ روم میں کلیسیا کو جو ہے وہ قائم کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری سوچ جو لی جاتی ہے وہ یہ لی جاتی ہے کہ شاید مقدس پولس رسول نے جو ہے وہ روم میں کلیسیا کو قائم کیا. جبکہ مقدس پولس رسول کو بھی جب ہم دیکھیں تو انہوں نے روم میں کلیسیا کو قائم نہیں کیا. گو کہ خط جو ہے رومیوں کا یہ پولس رسول نے لکھا ہے، لیکن کوئی ہمیں ایسا جو ہے وہ ثبوت نہیں ملتا، کوئی ہمیں ایسی اتھینٹک بات نہیں ملتی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکے کہ یہ واقعہ ہی جو ہے یہاں پر کلیسیا جو تھی وہ پولس رسول نے قائم کی تھی. ہاں، ایک بات جیسے پادری صاحب نے بھی پہلے بیان کیا اور میں نے بھی اس چیز کو کہا کہ یہ خط لکھا جو ہے وہ مقدس پولس رسول نے تھا، اور یہ خط جو ہے وہ تقریباً 56-57 AD میں جو ہے یہ خط روم کی کلیسیا کو جو ہے وہ لکھا گیا. مقدس پولس رسول نے جب اس خط کو لکھا تھا تو جو ان کا پروگرام تھا، جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہسپانیہ کے علاقہ میں جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے جانا تھا. اس وقت پولس رسول نے روم میں سے گزر کر بذریعہ روم جو ہے وہ وہاں پر براستہ روم جو ہے وہ جانا تھا. لہٰذا اس لیے اپنے جانے سے پہلے مقدس پولس رسول نے روم کی کلیسیا کو جو ہے وہ خط لکھا، کیونکہ وہاں سے ہو کر جانا تھا. لہٰذا اپنے جانے کی ایک طرح سے اطلاع یا وہاں کے لوگوں کے ساتھ گفتگو، یہ ایک ذریعہ بنایا جو پولس رسول نے خط کو جو ہے وہ لکھا تھا. اور تیسری ایک جو سوچ لی جاتی ہے کہ یہاں پر کلیسیا جو ہے وہ ان لوگوں نے قائم کی جو لوگ پینتیکوست کے دن وہاں پر موجود تھے. اس کے لیے ایک حوالہ جو ہے وہ میں بائبل مقدس میں سے آپ کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. اگر ہم جو ہے بائبل مقدس میں دیکھیں رسولوں کے اعمال کی کتاب میں جب ہم چلتے ہیں اور اس کے دوسرے باب میں جب ہم دیکھیں آیت نمبر 9، رسولوں کے اعمال دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور میسوپوٹامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لیبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں. یہاں پر ہمیں رومی مسافر
یہ ان کا ذکر، ان لوگوں کا ذکر جو ہے، روم کے لوگوں کا ذکر ہمیں جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جب روح القدس جو ہے وہ آگ کی صورت میں شاگردوں پر 120 کی جماعت پر جو ہے وہ نازل ہوا، اور وہاں پر یہ لوگ موجود تھے جنہوں نے وہاں پر سب کچھ جو ہے وہ سنا، شاگردوں کو غیر زبانیں بولتے ہوئے سنا، اور پھر انہوں نے ہی جو ہے وہ پطرس کے وعظ کے وسیلہ سے مسیح یسوع کو جو ہے وہ قبول کیا۔ تو یہ سوچ کافی حد تک ہمیں جو ہے وہ ایک مضبوط سوچ ملتی ہے۔ بہت سارے اسکالرز، بہت سارے جو عالم ہیں بائبل مقدس کے، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر روم کے علاقہ کے اندر جو ہے کلیسیا جو قائم ہوئی ہے، وہ لوگ جو اس وقت پینتیکوست کے موقع پر موجود تھے، روم کے لوگ، وہ واپس آئے اپنے علاقہ میں، اور انہوں نے آ کر اپنی کاوش سے، اپنی محنت سے روم کے اندر کلیسیا کو جو ہے وہ قائم کیا، روم کے اندر جو ہے وہ مسیح یسوع کی تبلیغ کرنا، خوشخبری سنانا جو ہے وہ شروع کیا۔ لہٰذا یہ ہمیں بائبل میں سے بھی ایک ایسا جو ہے وہ تھاٹ مل جاتا ہے، ایک ایسا ثبوت ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی جو بائبل مقدس کے اسکالرز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں۔ اور پھر تیسری بات جو آپ کے کویسچن کے اندر ہے کہ جغرافیائی طور پر یہ کہاں پر یہ کلیسیا جو ہے وہ واقع تھی، تو جب ہم روم کے علاقے کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روم جو ہے وہ اٹلی کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک دریا تھا، اٹلی کے اندر ایک دریا تھا، بہت بڑا دریا تھا، جو اٹلی کے اندر تیسرے نمبر پر جو وہ آتا ہے، اور اس کا نام دریائے تبر اس کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ اور دریائے تبر کے مغربی کنارے پر روم کا علاقہ جو ہے وہ آباد ہے، جہاں پر یہ کلیسیا جو ہے وہ قائم ہوئی، اور جس کو پولس رسول نے جو ہے وہ خط لکھا مسیح یسوع کے بارے میں، اس نے جو ہے گفتگو ان کے ساتھ کی اس خط کے وسیلہ سے۔ اور اس علاقے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بہت ساری اور بھی باتیں، بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ یہاں پر ہمیں غیر اقوام کے مندر بھی جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور یہودیوں کی تقریباً 13 عبادت خانے تھے جو اس علاقہ کے اندر موجود تھے۔ اور یہ علاقہ جو ہے بائبل مقدس کے مطابق، چونکہ یہاں پر کلیسیا بھی آباد تھی، پولس رسول کا خط بھی جو وہاں پر پہنچا، لہٰذا یہاں پر اس علاقہ کے اندر ہمیں ایک اچھی مضبوط کلیسیا جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا کہ روم کی کلیسیا کب اور کس کے وسیلہ قائم ہوئی۔ اس کے متعلق جو 3 اسکول آف تھاٹس ہیں وہ خدا کے خادم نے بیان کیے، اور پھر جو غالب خیال ہے وہ بھی بیان کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو عید پینتیکوست کے دن جنہوں نے مسیح کی گواہی سنی، پینتیکوست کے تجربے کو دیکھا، اور زیادہ خیال یہی غالب ہے، اور اسکالرز بھی اسی پر متفق ہیں کہ انہی کے وسیلہ یہ کلیسیا قائم ہوئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جغرافیائی طور پر یہ کلیسیا کہاں پر واقع تھی۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر پرویز صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تھوڑا سا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، لیکن آپ وضاحت کے ساتھ میں چاہتا ہوں اس پر بات کریں کہ رومیوں کا خط کب لکھا گیا اور کس نے لکھا، اور خاص طور پر مصنف کو یہ خط لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بھائی مصور، تھینک یو ویری مچ، ایک بار پھر بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ روم کی جو کلیسیا ہے، یہ جو خط ہے رومیو کے نام، اس کے تعلق سے آپ نے پوچھا کہ یہ کب لکھا گیا ہے، کس نے لکھا ہے، تو جیسے پائی صاحب نے پہلے بھی اس کا ذکر کر دیا آپ کے پچھلے سوال میں کہ 56 سے 57 AD جو ہے بعد از مسیح جو ہے یہ خط لکھا گیا ہے۔ یہ خط لکھنے والا جو شخص ہے مقدس پولس رسول ہے، مقدس پولس رسول نے یہ خط لکھا ہے، اور یہ 56 یا 57 AD میں لکھا گیا ہے۔ لیکن یہ پہلا خط اس لسٹ میں، یہ خط نمبر 1 ہے مقدس پولس رسول کے جو 14 خطوط ہیں اس میں یہ پہلے آتا ہے، یعنی کہ اعمال کے فوراً بعد جو ہے جب خط شروع ہوتے ہیں یہ پہلے نمبر پہ یہ خط آتا ہے۔ جبکہ یہ خط جو ہے اگر اس کے دیکھا جائے تو یہ جو کرنتھیوں کا خط پہلا لکھا گیا، دوسرا لکھا گیا، یہ اس کے بعد کے اس کے لسٹ میں، یہ اس کے نمبر بعد میں آتا ہے۔ تو اگر یہ اس کے بعد لکھا گیا ہے تو یہ پہلے نمبر پہ کیوں آیا ہے، یہاں پہ کیوں ہے؟ تو اصل میں مقدس پولس رسول جب اعمال کی کتاب کا اینڈ ہوتا ہے، ہم
جب اس کا مطالعہ کریں مقدس پولس رسول کا جو اعمال کی کتاب ہے اس میں، تو اعمال کی کتاب کا جو اینڈ ہے ناظرین، اس کا اینڈ مقدس پولس رسول کی اس بات پہ ہو رہا ہے کہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ قید ہو کے جو ہے اس نے جانا ہے روم کی طرف۔ تو اصل میں اگر یہ واقعی کرنتھیوں کے نام جو خط ہے اس کے بعد لکھا جاتا تو پھر وہ تسلسل نہ رہتا جو کہ مقدس پولس رسول کا وہاں سے روم کی طرف جانے والا تسلسل ہے وہ ختم ہو جاتا، تو اس لیے بھی یہ پہلے نمبر پر ہے، یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اب دوسری اس کی وجہ ایک اور ہے، خاص وجہ اس کی اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو پہلا درجہ کیوں ملا ہے، یہ پہلے نمبر پر کیوں ہے۔ اس کی دو ایک وجوہات ہیں، میرے روم میں ہے کہ ضرور وہ بھی آپ تک ضرور پہنچا دوں۔ اس کی پہلی خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مقدس اوگسطین جو ہے اسی نے مقدس اوگسطین جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے اسی خط کو پڑھ کے 380 میں اسی خط کو پڑھا، اور اس خط کی جو وسط نمبر 13ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت تھی، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں۔ خدا کے پاک کلام کے اندر لکھا ہے، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خدا یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو، آمین۔ تو جب یہ اس سے پڑھا مقدس اوگسطین نے تو وہ کرسچن ہوا، اس سے ایمان لایا، تو اس کی تبدیلی کی بڑی وجہ اس خط کو پڑھ کے ہوئی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ مارٹن لوتھر نے اسی خط کو پڑھ کے، جو کہ رومی کا خط اس کے پہلے باب کی 17ویں ورس ہے، میں آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، لکھا ہے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس خط کی یہ والی ورس پڑھ کے اس کا ایمان جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے، ایمان اور بڑھا ہے، اور 1517 میں پروٹسٹنٹ جو ہے، اصلاح کلیسیا جو ہے، وہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے اور اسے شیئر کیا ہے، یعنی کہ اس خط کی اہمیت جو ہے یہ بھی ہے۔ ایک اور چیز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، جان ویزلی نے نجات کا یقین اس وقت کیا تھا جب مارٹن لوتھر کی اسی خط پہ، رومی کے خط پہ لکھی گئی جو ایک تفسیر ہے، اس کو کسی لوکل چرچ میں پڑھا جا رہا تھا، جان ویزلی نے اس کو سنا، اور اس خط کی تفسیر کو سن کے اس نے نجات کا تجربہ حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے اس خط کی یہ بھی اہمیت ہے، اس لیے اس کو اس نمبر پہ رکھا گیا ہے، پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے، اور لکھنے والے جو شخص ہیں وہ پہلے بات کر چکے، وہ مقدس پولس رسول ہے۔ اب اس مصنف کو کیوں ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ اس خط کو لکھے، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے، چونکہ اس میں بھی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا کہ جب یہ کلیسیا ڈیولپ ہوئی ہے، جب یہ کلیسیا بنی ہے، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ رومی بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ کلیسیا قائم چکے ہو گئی ہے، انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایمان میں بہت پختہ تھے اور بہت سارے لوگ ایمان میں کمزور تھے۔ تو مقدس پولس رسول نے مناسب جانا کہ مجھے جو ہے اپنے جانے سے پہلے اس خط کو، ابھی تک مقدس پولس رسول یہاں پہ گئے نہیں ہیں، جیسے کہ پہلے بھی بھائی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے گزر کے آگے جانا ہے، لیکن ان کو خط لکھنا ضرور تھا، انہوں نے ابھی یہاں پہ منادی نہیں ہوئی ہے، ان کے وسیلہ سے نہیں ہوئی، مقدس پولس رسول کے وسیلہ سے نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی خط لکھا ہے، اور لکھنے کی وجہ جو ہے، وجہ یہ رہی ہے ساتھ ساتھ کہ وہاں پہ یہ چاہ رہے تھے کہ خدا کا جو راست منصوبہ ہے اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے ان لوگوں پہ جو ایمان وہاں پہ لا چکے ہیں، تاکہ جو نئے ایماندار ہیں وہ روح القدس سے اپنی شبہات کو حاصل کریں، جو نئے ایماندار ہیں، جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، ابھی بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ تھی کہ جو پختہ ایماندار ہو گئے ہیں، جو جب اس میں اور بھی ڈیولپ ہو چکے ہیں، وہ کیا کریں، ان کے اندر مسیح کی سچائیاں جو ہیں وہ اجاگر کی جائیں۔ تو اس لیے مقدس پولس رسول نے یہ جو خط ہے یہ لکھا، جو کہ 16 ابواب پہ موجود ہے، مشتمل ہے، 16 ابواب پہ مشتمل ہے، یہ خط لکھا، اور اس کی وجہ خاص طور پر یہی تھی کہ دو طرح کی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، جو کام ایماندار ہیں وہ بھی، جو پختہ ایماندار ہیں وہ بھی، وہ اس سے برکت پائیں، اور یہ اس کی وجہ بنی ہے۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا کہ کیوں بزرگ پالوس رسول کو یہ ضرورت پیش آئی کہ روم کی کلیسیا کو خط لکھا جائے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ناظرین ہم نے اس بات کی سمجھ کو حاصل کیا ہے۔
ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پوری بائبل مقدس میں رومیو کے خط کی کیا اہمیت ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ بھائی صاحب، ویسے تو جب ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو تمام خطوط جو ہیں وہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں جی، لیکن اگر ہم رومیو کے خط کے تعلق سے ہی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس پر دیکھیں، توجہ کریں جی، تو رومیو کے خط کی جو اہمیت ہے، تھوڑا سا میں اس میں اس کے پس منظر پہ جو ہے وہ جاؤں گا۔ ویسے تو پادری صاحب نے بھی جو ہے رومیو کے خط کی اہمیت کے تعلق سے بتایا کہ کیسے لوگوں نے جو ہے وہ مسیح یسوع کو قبول کیا، رومیو کے خط کے وسیلہ سے مارٹن لوتھر کے تعلق سے بتایا، جان ویسلی کے تعلق سے بتایا۔ جب ہم اس کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دو طرح کے گروپ تھے وہاں پر روم کے علاقہ میں۔ جی، پہلا گروپ وہ تھا جو یہودیوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا تھا، جن یہودیوں نے، جی، یعنی اب وہ مسیحیت میں جو ہے وہ شامل ہو چکے تھے۔ اور دوسرا گروپ وہ تھا جو ابھی مسیح یسوع کو جنہوں نے قبول نہیں تھا کیا۔ جی، لہٰذا ان دونوں گروپس کے درمیان جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس جھگڑے کا انجام کیا نکلا؟ اس جھگڑے کا انجام یہ نکلا کہ اس وقت کا جو حکمران تھا کلودیس، اس نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اس بات کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں 18ویں باب کی پہلی آیت میں جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا، اور وہاں اس کو اکویلا نام ایک یہودی ملا جو پینتس کی پیدائش تھا اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا آیا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے اطالیہ، جی، کیونکہ کلودیس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں۔ جی، تو جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پر دو گروپ بن گئے تھے، جی، ایک وہ یہودی جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا، جی، اور ایک وہ یہودی جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا۔ اب ان کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، جی، اور جب لڑائی جھگڑا شروع ہوا تو وہاں کا جو حاکم تھا کلودیس، اس نے وہاں سے ان کو نکال دیا، یہودیوں کو۔ اب جب وہاں سے نکل گئے، اور آبویسلی ہم پولس رسول کے تعلق سے جانتے ہیں کہ وہ ایک سمجھدار شخص تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، اور سب کچھ اسے پتا تھا۔ اور یہاں پر آگے اسی حوالہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ پولس بھی جو ہے وہ یہاں پر ایکویلا اور پرسکلا کے ساتھ ملا ہے، ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور پولس کا سارے حالات کا جو ہے وہ پتا تھا۔ لہٰذا اب اس معاملے کے لیے، اس ساری پرابلم کے لیے جو وہاں پر روم کے علاقہ میں شروع ہو گیا ہے کہ ایمانداروں اور غیر ایمانداروں کے آپس میں جو جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی پولس رسول نے اس خط کو جو ہے وہ لکھا ہے روم کی کلیسیا کو۔ یہ ایک اہمیت کی بات ہے کہ پولس رسول وہاں پر کلیسیا میں سے جھگڑوں کو جو ہے وہ ختم کروانا چاہتا تھا، ایمانداروں کے اندر سے اس جھگڑے کو ختم کروانا چاہتا تھا، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق تو ہمیں محبت کا درس جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایمان جو ہے وہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ ہم اگر ایماندار ہیں تو پھر ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے غیر ایمانداروں کے لیے بھی، جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا۔ ہمیں ان سے بھی محبت رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاکہ ہماری اس محبت کے وسیلہ سے، ہمارے اس کردار کے وسیلہ سے وہ لوگ مسیح یسوع کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کو جو ہے وہ حاصل کریں۔ پولس رسول نے یہاں پر اس معاملے کو بھی ختم کرنے کے لیے کہ وہاں پر روم کی کلیسیا کے اندر جو پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں جھگڑے کی وجہ سے، اس خط کو جو ہے وہ اس نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو
تو یہ پرابلم شاید آج کے دور میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. ایمانداروں کے اور غیر ایمانداروں کے جھگڑے جو ہے وہ ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں. لیکن اگر ہم اس خط کو جب وہ پڑھتے ہیں، جیسے پہلے بتایا بھی گیا کہ بہت ساری زندگیوں نے، بہت سارے لوگوں نے جو بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے رومیوں کے خط کو پڑھ کر، اس کی تفاسیر کو سن کر، اس کی باتوں کو سن کر مسیح کو قبول کر لیا. تو خدا کا کلام جو کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. اگر آج سے کئی سال پہلے رومیوں کے خط کے وسیلہ سے لوگ بچتے رہے ہیں، ایمان لاتے رہے ہیں یسوع مسیح پر، تو اس کے اندر آج بھی وہی تاثیر ہے، کیونکہ یہ روح القدس کے وسیلہ سے یہ باتیں لکھی گئی ہیں. اس کو لکھنے والا خالی پولس رسول نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر روح القدس نے پولس رسول کے اندر جو وہ باتیں ڈالی ہیں، لہٰذا اس کی تاثیر آج بھی وہی ہے. اگر ہم اس خط کو پڑھیں تو ہماری زندگیوں سے، ہمارے خاندانوں سے، کلیسیاؤں سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، پرابلمز ختم ہو سکتے ہیں، ہم مسیح کی قربت میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پھر تھوڑا سا میں اس کو اور مزید آگے لے کر جو وہ چلنا چاہوں گا. اگر جو ہے وہ ہم رومیوں کے خط کو دیکھیں اور اس کے پہلے باب کے اندر آ جائیں اور اس کی 21ویں آیت کو دیکھیں، تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. خدا کو جان لیا لیکن خدا کی خدائی کو جو ہے وہ نہیں جان پائے ہیں. لہٰذا رومیوں کے خط کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں روح القدس نے اپنے بندہ بزرگ پولس رسول کے وسیلہ سے لکھوا دی ہیں، کہ جن کے وسیلہ سے نام صرف خدا کو جانتے ہیں بلکہ خدا کی خدائی کو بھی جو ہے وہ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی خوبصورت آیت جو مجھے یہاں پر لگتی ہے، اگر ہم 8ویں باب کے اندر آئیں، پولس رسول کا خط اور اس کا 8واں باب اور اس کی جو ہے وہ پہلی آیت کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، پس اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. یہ ایک ایماندار کی زندگی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیکرٹ ہے. یہ ایماندار کی جو مسیح یسوع کو قبول کر لیتا ہے، اس قدر خوبصورت بات روح القدس نے پولس رسول کے وسیلہ سے لکھوا دی ہے. ادھر سے یسوع مسیح کو قبول کریں، ساتھ ہی ہم سزا سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. یہ کیسی خوبصورت بات ہے. ڈاکو صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اپنے منہ سے صرف اتنا ہی کہتا ہے، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور ساتھ ہی جو جواب کیا مل رہا ہے اسی لمحہ میں، کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور یہ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جتنے ہی مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. بائبل مقدس کی ایک خوبصورت کتاب ہمیں یہ ملتی ہے، رومیوں کا خط، زبردست، جس کے اندر ہمیں نجات کا میسج بھی ملتا ہے، جس کے اندر ہمیں خدا کے بارے میں بھی ملتا ہے، جس کے اندر ہمیں مسیح یسوع کے بارے میں بھی ملتا ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر جب وہ ملتی ہیں. اگر ہم 15ویں آیت میں چلیں، 8ویں باب کی 15ویں آیت میں، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. یہ پولس رسول کے خطوط میں جب ہم دیکھتے ہیں تو رومیوں کے خط کی اہمیت ہے، جس میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ خدا کون ہے. خدا ہمارا باپ ہے جس کو ہم اے ابا کہہ کر جو ہے وہ پکار سکتے ہیں. پھر آگے لکھا ہوا ہے، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. یہ ہمیں کنفرمیشن ہو رہی ہے. پہلے اوپر ہمیں باپ کے تعلق سے بتا دیا گیا، پھر نیچے کہہ دیا کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. یہ انتہائی خوبصورت بات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. یہ ایک ایماندار کا سٹیٹس ہے. یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم جب مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، خدا کے وارث بن جاتے ہیں، تو پھر ہم اس کے ساتھ جلال بھی جو ہے وہ پاتے ہیں. آمین آمین.
جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ناظرین بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر پرویز صاحب سے ہوگا. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ رومیوں کے خط میں کن کن موضوعات پر بات ہوئی ہے اور اس خط کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. بڑا خوبصورت سوال ہے. اس کے جو موضوعات ہیں مقدس پولس رسول نے یہ خط لکھا ہے. بار بار ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ رہے کہ یہ خط جو ہے مقدس پولس رسول کی طرف لکھا گیا. گو کہ ہم نے پہلے بات کی جتنے خطوط ہیں ان کے لکھنے والے مصنفین کی بات ہوئی. اس کے ساتھ ایک چیز بڑی ضروری بڑی اہم، بے شک اس کے مصنفین خطوط کے مصنفین الگ الگ ہیں لیکن سب کا مصنف اصل میں دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، وہ جو روح القدس ہے. لیکن اس نے لوگوں کو استعمال کیا، جیسے کہ اس خط کا مصنف پولس رسول ہے تو پولس رسول کو بھی پیچھے پاک روح ہی گائیڈ کر رہا ہے، روح القدس نے. تو اگر کہا جائے تو پوری بائبل مقدس کا مصنف ایک ہی ہے، روح القدس ہے، لیکن الگ الگ لوگوں کو چنا اور اس میں یوز کیا گیا. اب اس میں جو پہلی وجہ ہے جس کو موضوع بنایا گیا ہے وہ انجیل کی خوشخبری ہے سر. جی انجیل کی خوشخبری، جو کہ اگر ہم رومیو کی کتاب کے پہلا باب اور اس کی پہلی 17 آیات جو ہیں ان کا مطالعہ کر لیں تو اس میں خوشخبری جو ہے ہمیں واضح طور پر نظر آ جاتی ہے. لیکن جب خوشخبری ہم تک پہنچ جاتی ہے، ہم یسوع مسیح کو جان جاتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کو کس حد تک جان جاتے ہیں. یہ پہلے بھی ورس کوٹ کی گئی ہے لیکن میں پھر دوبارہ اس ورس کو کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ 21ویں ورس ہے، پہلے باب کی 21ویں آیت ہے. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا ہے مگر اس کی خدائی کے لائق اس کے تمجید نہیں کی ہے. خوشخبری تو جان لیا، خوشخبری کو پہچان لیا، یسوع مسیح کو قبول کر لیا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ وہاں پہ بھی، روم کی کلیسیا میں بھی اس طرح کے لوگ تھے. آج بھی ہمارے پاس کلیسیاؤں میں اس موجودہ زمانے میں بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، نے یسوع مسیح کو قبول تو کر لیا ہے، یسوع مسیح کو مان تو لیا ہے، چرچ کلیسیا کے حصہ بھی بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کی تمجید اس کے لائق نہیں کی ہے. جیسا وہ ہے ویسا نہیں کر سکے، وہ بھی نہیں کر پا رہے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کر پا رہے. یہ پہلی بات تھی. خوشخبری کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو بھی بڑا واضح طور پر مقدس پولس رسول نے یہاں پر اس خط کے اندر، جو کہ پہلے باب کی 18ویں ورس ہے، یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. اور تیسرے باب کی 20ویں ورس بھی اسی کے تعلق سے ہے. یہاں سے پتہ ہمیں چل جاتا ہے. دوسری بات یہ تھی، پاک خدا جو ہے وہ پاک ہے، اور جو خدا اگر پاک ہے تو خدا لوگوں کو کیسے راست ٹھہرا سکتا ہے؟ یعنی کہ خدا پاک ہے تو راست لوگوں کو کیسے ٹھہرا سکتا ہے؟ ان کو راست بازی کی طرف کیسے مائل کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ تیسرے باب کی 21ویں سے لے کے 31ویں ورس جو ہے یہ ہمیں اس کو سپورٹ کرتی ہے. اگلی بات جو تھی، اناجیل جو ہے، جو نیا عہد ہے وہ پرانے عہد سے مطابقت رکھتا ہے. چوتھے باب کی 4تھی آیت جو ہے میں یہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا، خدا کا کلام کیا بتاتا ہے. بلکہ میں 3 ورس سے اس کو کوٹ کروں گا. کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے. ابراہم جو ہے وہ نئے عہد میں نہیں ہے، وہ خوشخبری میں نہیں ہے، وہ انجیل میں نہیں ہے، اناجیل کے اندر نہیں ہے، پرانے عہد نامے کے اندر ہے. لیکن اس کے باوجود بائبل کو بتاتی ہے کہ اگر وہ راست باز ٹھہرایا گیا تو وہ ایمان کی وسیلے سے ٹھہرایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے مقدس پولس رسول نے بھی اس خط کے اندر جس بات پہ زور دیا ہے وہ ایمان پہ زور دیا ہے، اور اس کی پہلے باب کی 7ویں ورس یہ بتا رہی ہے. تو یہاں پہ یہ بات جو ہے اس پہ اس لیے بھی زور دیا گیا. اگلی بات جو تھی وہ یہ ہے، راست باز ٹھہرائے جانے سے ایماندار کی زندگی میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ اس کو کیا ملے گا اگر ایک شخص راست باز ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر میں راست باز ہوں، آپ راست باز ہیں، تو آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ اور اس کو سپورٹ کرتی ہیں 5ویں باب کی پہلی 21 آیات جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں. اس 5ویں چیپٹر کے اندر اس بات پہ خاص طور پر زور دیا گیا ہے کہ جو راست باز ٹھہرائے جانے سے، جب راست باز ایک انسان ٹھہرایا جاتا ہے، راست باز کب ٹھہرایا جاتا ہے؟ راست باز ٹھہرایا جاتا ہے جب وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے اور یسوع مسیح کی زندگی کو اپنا لیتا ہے
اور یسوع مسیح کی جو طرز زندگی ہے نا اس کے اوپر چلنا چاہیے، جس کو مقدس پولس رسول نے ہی فلپیوں کے خط کے 5ویں باب کی 2 باب کی 5ویں ورس میں لکھا تھا کہ ویسے مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو ہمیں جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح والا ایمان جو ہے، یسوع مسیح والا طریقہ کار جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگلی بات جو ہے، کیا ایمان سے نجات کے بعد گناہ آلودہ زندگی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے؟ پال زور دے رہے اس بات کے لیے کہ اگر آپ نے ایمان لے آئے، اگر آپ کلیسیا بن گئے، اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، رومی ہیں، اس میں یہودی ہیں، اس میں غیر قوم کے لوگ ہیں، جو بھی ہیں، جب انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو کیا اب وہ کیا کریں؟ کیا اب دیکھیں یہ ذرا 6واں باب ہے، یہاں سے مل جاتی ہے کہ کیا ان کی جو گناہ آلودہ زندگی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ میں پہلی 2 آیات اس کی بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہاں پہ پاک کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہے تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ یعنی کہ جب ہم نے یسوع کو قبول کر لیا، مسیح کو قبول کر لیا، کلیسیا بن گئے، تو پال زور دے رہے اس بات کے لیے روم کی کلیسیا کو کہ جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیے، آپ نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہ مان لیا ہے، آپ چرچ کا حصہ بن گئے ہو، کلیسیا کا حصہ بن گئے ہو، تو اب آپ نے گناہ والی زندگی جو ہے اس کو ترک کرنا ہے، اس میں زندگی نہیں گزارنی۔ اگلی چیز جو تھی، مسیح کا اور شریعت کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اس پہ زور دیا گیا۔ مسیح کا اور شریعت کا کیا رشتہ ہے، اور یہ 7ویں باب میں ہمیں مل جاتا ہے۔ اگر اس کی پہلی 25 آیات جو ہے، 25 آیات جو میں ہمیں مل جاتا ہے کہ کیا شریعت جو ہے وہ اب جب ہم نے مسیح میں آ گئے تو کیا ہم شریعت پر بھی عمل کرتے رہے، کیا اس کو بھی لے کے چلتے رہے، یا ہمیں اس کو ڈراپ کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ یہ 7واں چیپٹر جو ہے بڑا واضح طور پر اس پہ میں چاہتا ہوں ہاں پہ یہ نکالیں۔ میں اس کی 24ویں ورس جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا۔ کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خدام یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہمیں شریعت کی جو بندشیں ہیں اس سے ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں اس کے اندر قید نہیں رہنا چاہیے۔ اور اگلی ایک اور بات پہ بڑا زور دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ ہمیں 8ویں باب کی پہلی 39 آیات جو ہیں اس میں ہمیں مل جاتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح میں آ گئے ہیں تو میں نے جو پاکیزہ زندگی ہے، جو یسوع مسیح کے ساتھ چل کے زندگی ہے، وہ مجھے کیسی گزارنی ہے۔ اور جو آخری بات اس کی وہ یہ ہے، جو فضل سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں روزمرہ زندگی میں ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے جو فضل سے راست باز ٹھہرائے گئے، اعمال سے نہیں، فضل سے، یسوع مسیح کے فضل سے، اعمال سے نہیں، جو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ 16واں چیپٹر اور اس کی پہلی 2 آیات جو ہیں میں یہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ رومی کے خط کا جو آخری چیپٹر ہے، 16واں چیپٹر، اس کی پہلی 2 آیات، یہاں پہ ایک بہن کا ذکر ہے، ایک خادمہ کا ذکر ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے بلکہ میری بھی۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ رویہ ہے کس کا؟ مسیحیوں کا۔ کون سے مسیحیوں کا؟ جنہوں نے یسوع مسیح کو فضل سے نجات ملی نا، یسوع مسیح کے فضل سے نجات، تو جو یسوع مسیح کے فضل کو ریسیو کر کے، یسوع مسیح کے نام کو ریسیو کر کے، یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے جو پاک ٹھہرائے گئے ہیں، اب ان کا طریقہ کا کیا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور صاحب نے پوچھی کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہونا چاہیے یا کیا ہے، تو خوشخبری کا بھید ازل سے پوشیدہ رہا، یہ نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن پال نے اس کو کھولا، اور وہ یہ ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور یہ رومیو کی کتاب کے پہلے باب کی 17ویں آیت ہے، یعنی کہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ اگر ہم میں اور آپ خوشخبری پر یقین لے آئے ہیں تو پھر ہمیں ایمان کے تابع ہونا ہے، ایمان کی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بغیر نہ تو مسیحیت ہے،
نہ کرسچینٹی ہے، نہ وہ والا رویہ ہے جو ہمارا ہونا چاہیے. تو ہمیں ایمان سے راست باز ٹھہرنا ہے، اور کلام یہ بتاتا ہے کہ راست باز جو ہے وہ ایمان سے ہی جیتا رہے گا. آمین. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ناظرین، بڑا مفصل جواب خدا کے خادم نے دیا اور بہت ساری باتوں کو ہم نے سیکھا ہے. اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے ہوگا. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ رومیو کے خط میں موجودہ کلیسیا کے لیے کیا پیغام ہے اور ایماندار اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کیسے کریں؟ بھائی صاحب، آپ کا جو کویسچن ہے کہ رومیو کے خط میں موجودہ کلیسیا کے لیے کیا پیغام ہے، جی، میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ موجودہ کلیسیا کے لیے پیغام ہے. جیسے میں نے اپنے جو پچھلا جب مجھ سے کویسچن ہوا تھا، میں نے اس میں بھی کچھ باتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور موجودہ کلیسیا کے تعلق سے بھی میں نے ان میں جو ہے وہ بیان کیا تھا. جی، لیکن ایک بات مختصر سے وقت میں جو ہے یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جب ہم رومیو کے خط کو دیکھتے ہیں، اس کے 16ویں باب کی 17ویں آیت میں جب ہم آتے ہیں، جی، تو یہاں پر لکھا ہے، اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی، پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہے، ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو. جی، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ روم کی کلیسیا کے لیے نہیں، بلکہ یہ آج ہمارے لیے بھی ہے. جی، پولس رسول اس وقت کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو تعلیم تم نے پائی ہے، جو تمہیں ایمانداروں کے وسیلہ سے جو مسیح کی خوشخبری تم تک پہنچی ہے، اگر کوئی اس کے برخلاف تمہیں جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے تو تم انہیں تاڑ لیا کرو، دیکھ لیا کرو. جی، آج بھی کلیسیا کے اندر، ایمانداروں کے اندر شاید بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو پھوٹ ڈلنے کا سبب جو ہے وہ بن جاتی ہیں. جی، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو اور ان لوگوں کو تاڑ لیا کریں، دیکھ لیا کریں. اور جیسے غزل الغزلات کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے لیے لومڑی بچوں کو پکڑو جو پاکستانوں کو خراب کرتی ہیں. جی، ضروری ہے کہ آج کا ایماندار اتنا کو چوکنا ہونا چاہیے ہے، اس کو اس قدر ہوش ہونی چاہیے ہے کہ کوئی بھی غلط تعلیم جو ہے وہ اس کے اندر نہ چلی جائے، کوئی غلط بات جو ہے وہ اس کے اندر نہ چلی جائے. اور جب ہم آگے جو ہے وہ 19ویں آیت میں چلتے ہیں تو پھر آگے لکھا ہے، کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو. جی، اور پھر 20 آیت میں لکھا ہے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے. یہ سارے کا سارا پیغام ہی ہے جو آج کی کلیسیا اپنے اوپر اس کو اپلائی کر سکتی ہے. ہم خداوند کے اطمینان کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے شیطان کو جو ہے وہ اپنے پاؤں کے نیچے کچل سکتے ہیں، بشرطے کہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں موجود ہو. اگر آج کا ایماندار یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے، اگر آج کا ایماندار خدا کی اس قدرت کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے، اگر یہ کلام ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، تو میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. آمین، آمین، آمین. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، آپ نے اس سوال کا بڑا مفصل جواب دیا. سو ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ بہت برکت کو حاصل کیا ہے. سو میں خدا کے خدام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اس شو میں آئے اور اس پروگرام میں اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی. اسی طرح پادری صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. سو ناظرین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.